काउ यूरिन या कैमल यूरिन का जो मसला है, तो आप ये बताएं मुफ्ती साहब, मैंने इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर मोहम्मद साले, फिर पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या ये हदीस झूठी है, अगर है तो बताएं उसके दलाइल, अगर नहीं है तो ये कहाँ पर आती है और ये हदीस आखिर क्या बयान करती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। So today we are going to discuss a very important topic. Recently Mufti Yasir was asked the questions, is it permissible for Muslim to drink camel urine or not? So try to understand the issue in depth. So let's start by looking into Mufti Yasir's statement and explore the real meaning behind it. So let's start this video. हम व्यू पॉइंट को लेकर मैं आपका दोस्त अरविंद सहारन हाजिर हूँ। दोस्तों, हमें ज्वाइन किया है शिकागो से डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने। आज मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे जो पिछले 2-3 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूं और हमारे तमाम जो दोस्त हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं, फिर वो चाहे गौमूत्र को लेकर हो, यानी गाय का पेशाब, या फिर वो कैमल यूरिन यानी कि ऊंट के पेशाब को लेकर बहुत सारी एक डिबेट है जो छिड़ी हुई है जब से ये जो वायरस इस दुनिया में आया है। बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने कहा कि 2 चम्मच मिलाकर सुबह सुबह गौमूत्र पीजिए और ये होगा वो होगा, तो इस पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने काफी मजाक उड़ाया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं नहीं समझता कि हमें उसको बहस का मौजू बनाना चाहिए, चूंकि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके ऊपर अगर हम हमारे उलमा इकराम से बात करें तो वही हमें कोई सही रोशनी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो मैंने दावत दी मुफ्ती साहब को, आपने कबूल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब। थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो बीजेपी के हुक्मरान हैं वो इस किस्म के जब वाहियात बयान देते हैं कि आप ये गौमूत्र पीजिए और ये पीजिए, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं पर एक हथियार मिल जाता है ये कहने का कि देखो कैसे लोग हैं, कैसे जाहिल लोग हैं। तो आप जब इस किस्म के पहली बात तो बयान सुनते हैं तो आपको महसूस होता है, क्या आप फील करते हैं, और उसके आगे हम फिर बात करेंगे। जी अरविंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। देखिए, जब इस तरह के बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई दूसरी भी पार्टी हो, और ऐसा जो क्राइसिस जो पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेट में लिया हुआ है इस पेंडेमिक में, अगर कोई ये कहे कि फला काम कर लो, दिया जला लो, या ये कि किसी जानवर का पेशाब पी लो, इस तरह का, तो उसमें हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ समझ में आती है कि एक ऐसा मुल्क है जिसका ये दावा है कि वो बहुत साइंस की दुनिया में आगे जाना चाहता है, आईटी की सेक्टर में उसने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है कि आज अमेरिका के अंदर उसके आईटी इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। तो ऐसे मुल्क की जो सुप्रीम लीडरशिप है, जब उसकी तरफ से ये बातें आती हैं तो बड़ी हैरत होती है कि उस मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करनी चाहिए और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में जो चीज़ हुई है वो ये कि ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी, रिटेलिएशन की, कि अगर आप मलेरिया की जो दवाएं हैं वो उस पर से पाबंदी नहीं हटाएंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को इंडिया की दवाओं की जरूरत है। तो आपके पास पहले से एक एसेट मौजूद है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजें कि जिनका कोई प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी लीडरशिप की तरफ से मजहबी बुनियादों पर, जहां तक मैं समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई काऊ का यूरिन पी लेना चाहिए, तो वो एक मजहबी उसका बैकग्राउंड है। तो अब दूसरे मजहब के जो लोग हैं, मसलन मुसलमान हैं, वो आकर मजाक उड़ाने लगे मजहबी बुनियादों पर, ये मुनासिब नहीं होगा। बल्कि पूरी कम्युनिटी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर उनके अंदर जरा भी सेंस है तो वो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई आप गाय का पेशाब कैसे पी सकते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन करेंगे कि गाय के पेशाब की जगह आप साइंटिफिक थ्योरी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कोई मेडिसिन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मास्क की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हैंड सैनिटाइजर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वेंटिलेटर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात होनी चाहिए। ये नहीं
کہ دیکھو یہ کس طرح کی قوم ہے جو گائے کا پیشاب پیتی ہے. جب آپ کسی قوم کی ریشیل پروفائلنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریشیل پروفائلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو میں اس کو بالکل اس طرح کے جو نیریٹو ہے اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا ہوں. جی، تو یہ بات تو بڑی عام ہو چلی ہے مفتی صاحب ہندوؤں کے متعلق کہ گائے کا پیشاب، اور یہ آج سے 4-5 سال پہلے یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں جب سے بھارتی جنتا پارٹی آئی ہے. اس کے بعد سے یہ تھوڑی باتیں بی جے پی کے ہی کچھ منسٹرز نے اس کو بہت زیادہ طول دیا ہے. اسی وجہ سے یہ دنیا بھر کے اخباروں کی یہ خبر زینت بھی بنتی ہے اور ہمیں شرمسار بھی کرتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، یا پھر یوں کہیں جانتے ہوئے بھی شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے ریلیجن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس پر اگر کوئی دوسرا انسان چاہے، مثلا کوئی ہندو چاہے تو وہ اعتراض کرے تو اس کا اعتراض بھی کہیں نہ کہیں پر واجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتی ہیں. حال ہی میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر چونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ایک بار کے لیے ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر نہ ماریں، کیونکہ آپ دونوں ہی شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں. اور اس موضوع کو لے کر اور باقی موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر یہ جو کاؤ یورین یا کیمل یورین کا جو مسئلہ ہے، تو آپ یہ بتائیں مفتی صاحب، میں نے اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر محمد صالح، پھر شیخ اسیم الحکیم صاحب کی، بہت سارے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کی میں نے دلیلیں پیش کی، جس کو مسلمانوں نے سرے سے خارج کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں اس کے دلائل، اگر نہیں ہے تو یہ کہاں پر آتی ہے اور یہ حدیث آخر کیا بیان کرتی ہے؟ نہیں، کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمل یورین کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، معاف کریں. ہاں دیکھیے، ایسا ہے کہ حدیث کے لٹریچر میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی بات کے لوگوں نے انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز سے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرپریٹیشن الگ ہوئی ہے تو اس سے جو رولز نکلے ہیں، جو لا بنا ہے، چونکہ لا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ان دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لا یا اس کی جو جورسپروڈنس انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے درمیان، یعنی جو ہمارے ائمہ ہیں، امامز ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے. تو ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور وہ بظاہر اسلام لے آئے، یعنی ایسا لگا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان کی نیتوں میں کچھ کھوٹ تھا. تو ان کو وہاں کچھ بیماری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے جو آؤٹسکرٹس کا ایریا تھا وہاں بھیجا. وہاں پر کچھ اونٹ اسٹیٹ پراپرٹی تھے، یعنی جو اونٹ تھے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھے، تو وہاں ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو کہا کہ وہاں جاؤ اور اونٹ کا دودھ پیو. اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے ساتھ میں کہ اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، یعنی اور پیشاب کا اضافہ ہے اس میں. تو یہ حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے اور آتھینٹک حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ڈسٹورٹڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حدیث بالکل ایک دم آتھینٹک ہے. اب اس کے بعد جی چلیں آپ فرمائیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ حدیث آ گئی اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جب اسلامک جورسپروڈنس کمپائل ہونا شروع ہوا، تو اب ہمارے یہاں 4 اسکولز آف تھاٹ بنے. ان میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے حنفی، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ فالو کرتی ہے، اور یہاں کے جو ان تینوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، اگر آپ ان کو ہی کاؤنٹ کر لیں تو پوری دنیا کے مسلمان کی سب سے بڑی پاپولیشن یہیں پر ہے. اس کے بعد دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے شافی اسکول آف تھاٹ. ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان 99%، مور دین 99% وہ شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. انڈونیشیا کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد انڈین مسلم سے زیادہ ہے. اس کے بعد تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے مالکی. تو عام طور سے جو لوگ موراکو میں ہیں، الجزائر میں ہیں، وہاں کے مسلمان مالکی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب یا جو گلف کے ایریا ہے، یہاں پر موسٹلی ہمبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے مسلمز ہیں. تو اب آپس آگے جا کر جو اختلاف ہوا ہے اماموں میں، تو اس میں جو ہمبلی اور مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا، اور اس حدیث کی جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے اس کو بنیاد بنایا، اور اس کو کہا، اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جتنے بھی جانور ایسے ہیں کہ جن کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، جن کا گوشت کھایا جانا حلال ہے،
تو ان کا پیشاب بھی حلال ہوگا. اس میں صرف اونٹ کی ہی تخصیص نہیں ہے, وہ صرف اونٹ کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں بھینس کھانا بھی جائز ہے, گائے کھانا بھی جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے اندر اس کو گائے کو کھانا اللیگل ہے, تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو فالو کرتی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. لیکن یہ کہ بائی پرنسپل گائے کو کھانا مسلمانوں کے یہاں جائز ہے, لہٰذا گائے کا پیشاب بھی ان اماموں کے نزدیک جائز ہے جن کو, اور جتنے بھی مالکی مسلمان ہیں یا حنبلی مسلم ہیں جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, ان کا نیریٹو اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد آ جائیے شافعی اور حنفی جو پوزیشن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں 99% جو ہے وہ حنفی ہیں, اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں 99% شافعی ہیں. یہ دونوں اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں تو سمجھ لیجئے کہ مور دین 80% جو ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, اس میں حنفی اور شافعی آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں اسکول آف تھاٹ, اس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہو یا نہ کھایا جا سکتا ہو, اس کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہی ہے, وہ امپیور ہی ہے, انکلوڈنگ کیمل یورین, انکلوڈنگ کاؤ یورین. تو مسلمانوں کی جو ویسٹ میجورٹی ہے وہ اسی پر یقین رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو انڈیا میں ہیں, مثلا جب ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اچنبے پر پڑ جاتے ہیں, بھائی ایسا کیسے, ہمارے یہاں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. اور وہ بالکل صحیح ہے کہ جو کیمل یورین ہے یا کاؤ یورین ہے وہ مسلمانوں کی ویسٹ میجورٹی کے یہاں حلال نہیں ہے, بلکہ وہ امپیور ہے, فلتھ ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں جو اختلاف ہوا ہے وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حنبلی اور مالکی اسکول ہے انہوں نے اس حدیث کے جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے, جو ظاہری الفاظ ہیں, اس کو لیا اور اس کے ساتھ اس پر عمل کیا. لیکن جو حنفی اور جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اس حدیث کے صرف اس چین آف ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہے اور کہاں کہاں آئی ہے. جب انہوں نے پورے حدیث کے کلیکشن پر نظر دوڑائی اور اس موضوع کے اوپر جتنی بھی روایتیں اور جتنی بھی نریشنز تھی سب کو اینالائز کیا, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے, یعنی ایبروگیٹڈ ہے, کہ اس کے اوپر ایک موقع پر عمل ہوا, اور وہ اس لیے عمل ہوا کہ اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی, سویلائزیشن تھی, عرب سویلائزیشن پہلے سے ہی, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں کے ساتھ رہتے آ رہے تھے, تو ان کے یہاں اونٹ کا جو پیشاب تھا وہ ایک معمولی سی چیز تھی, یعنی اس کی کوئی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ناپاک ہے. تو وہ ایک چیز, ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا, اور اس وقت تک کے اونٹ کے پیشاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے ہیں. سن 6 ہجری کا مطلب ہجرت کے 6 سال کے بعد. اس کے بعد سن 7 ہجری میں یعنی 1 سال کے بعد ایک صحابی ہیں بہت مشہور, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشاب سے بچو, اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کسی انسان کو اگر عذاب ہوگا, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ اسی پیشاب کے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 1 سال کے اس عرصے میں پیشاب کو حرام قرار دے دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسکیلیشن ہوا ہے ان میں, یعنی ایک چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن پھر وہ گریجولی جو ہے وہ حرام ہوئی ہے, اور یہی صورتحال جو ہے اونٹ کے پیشاب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب حرام ہے. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ویلڈ ہے, وہ یہ کہ یہاں پر جو حدیث آپ نے ساری جب کلیکٹ کر لی تو اس سے یہ پتا چلا, ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ, وہ بھی اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا تھا, پیشاب پینے کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے. تو یہ پیشاب پینے کا تذکرہ آیا کہاں سے؟ وہ اس لیے کہ پیشاب جو ہے وہ بہرحال جانور سے نکلا ہے, اور وہ جانور جس طریقے سے گائیں ایک ہیلتھ, ایک بینیفیشل اینیمل ہے انسانیت کے لیے, ایسے ہی اس علاقے کے اندر کیمل سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. تو کیمل یورین کو اسنف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ جو اسنف کرنا ایک سوسائٹی کے اندر عام بات تھی, سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کیمل یورین کو اسنف کیا جائے گا تو اس سے انسان کی بہت ساری جو ہے وہ ڈیزیزز ختم ہو سکتی ہیں. تو چونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا جس صحابی نے بھی اس حدیث کو نریٹ کیا اس نے اس چیز کو اومٹ کر دیا, اس نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا. تو اس بنیاد پر ہم حنفی اور جو شافعی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیمل یورین وہ حلال نہیں ہے, امپیور ہے, اور اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی دوسرے جانور کے یورین سے بچنا ضروری ہے. جی, مگر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کا ماننا ہے کہ وہ امپیور نہیں ہے,
دو کا ماننا ہے کہ وہ امپیور ہے، یعنی دو ایسا مانتے ہیں جو حنبلی ہیں، مالکی ہیں، جو کہ عرب میں اور مڈل ایسٹ کے اور وہاں اس علاقے میں زیادہ رہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں اور کمیٹڈ ہوں کہ اس پر عمل کروں، کہ کسی بھی مذہب کو آپ اس کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی پروفائلنگ نہ کریں. یہ نہ کہ کہہ رہے تمہارے یہاں یہ ہوتا ہے. بہرحال گائے کا ایک مقام ہے ہندوازم میں، اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے. تو وہ مسلمانوں کو، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، اس کو اس اعتبار سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کے سینٹیمنٹس کبھی بھی ہرٹ نہیں کریں گے کسی بھی مذہبی بنیاد کے اوپر. تو آپ جب یہ کہتے ہیں، یعنی میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ہندو کو یہ کہتا ہے کہ ارے تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو، تو ایک ہندو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 20-30% مسلمان خود بھی کیمل یورین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس طریقے کی بات سے بچنا چاہیے. یہی صورتحال، یہی ایڈوائز ہندوؤں کو بھی ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی تعلیم کی بنیاد پر اگر آپ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے تو پھر بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ دوسرے لوگ ڈھونڈنے لگیں گے. تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. مذہب کو مذاق کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا. مذہب ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. مذہب کی جو کے بارے میں جو مکالمہ ہوگا وہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ سے ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں تو اس سنجیدہ ماحول کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. مذہب کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، نہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اور مذاق اڑا کر. جی، اور کسی کا بلیف ہے، یقین ہے، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ جھوٹا ہے، یا اسی کو بنیاد بنا کر ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو خیر، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حدیثیں جو آئیں، وہ یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ ان کے اندر تو آ کر، اور وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہو کہ نہیں مانتا ہو. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے حنفی بھی کہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں یہ جھوٹی ہے یا یہ ڈسٹارٹڈ ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں. بخاری شریف کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اور وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہیں. میں نے بولا ایکسیپٹڈ تو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو. ایک چیز کا ایکسیپٹیبل ہونا ایک چیز ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا دوسری چیز ہے. بخاری میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جس پر حنفی مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں ان کے نزدیک اس سے بہتر دوسری حدیثیں ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جو بخاری میں نہیں ہے، دوسری کتابوں کے اندر آ گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں جو بخاری کے اندر ہے وہ جھوٹی ہیں، بلکہ وہ منسوخ ہیں، ایبروگیٹڈ ہیں، یا اس کی دوسری انٹرپریٹیشن ہے. اور حدیث کی انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے جھوٹے دجال ہوں گے جو ایسی حدیث بیان کریں گے جو تم نے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوگی. تو لہٰذا تم ان سے بچو، اور اگر تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو اور فتنے نہ ڈالو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی ایسا شک و شبہ ہے؟ میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں خود ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. اور بخاری کا جو کمپائلیشن ہے وہ فرسٹ 200، امام بخاری جو ہیں وہ خود پیدا ہو گئے تھے، ان کی کتاب آ گئی تھی 200 سال کے بعد. اور جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ 70 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کے درمیان جو بھی ودن 100 ایئرز ہیں، ان کے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ بھائی کیمل یورین پیور ہے کہ امپیور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کی نظر میں تھی. وہ دور آخری دور نہیں تھا. آخری دور یہ ہے ہمارے اعتبار سے. اور آج کے دور میں اتنی بے شمار حدیثیں واٹس ایپ کے اوپر چلتی ہیں، فیس بک کے اوپر چلتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، یہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے اس دور کے اندر. لیکن وہ حدیثیں جو آلریڈی کمپائل ہو چکی ہیں 6 کتابوں کے اندر، ان میں چند حدیثیں، مثلا ابن ماجہ ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، ایک آدھ ترمذی کے اندر ایک آدھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے، لیکن علماء نے اس کو واضح کر دیا کہ بھئی یہ فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں. بخاری اور مسلم یہ جو 2 کتابیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بھی فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں عرب ملکوں کے اندر اونٹ کا پیشاب وہاں کی دکانوں پر بکتا ہے،
ऊंट के पेशाब का तेल भी वहां की शॉप्स पर बिकता है, तो शायद वो हमारे लोगों को हजम नहीं होती है बात, क्योंकि हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, हनफी जो हमारे मुस्लिम हैं, उन्होंने ये चीज कभी आपने ना तो कभी सुनी है ना कुछ, उनको इसलिए फिर हैरानी होती है। यही मैंने कहा कि जो हम्बली स्कूल है वहां पर वो उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने, लेकिन जो गैर मुसलमान है वो तो इतनी डेप्थ में नहीं जाता, वो तो जब एक वीडियो देखता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया, सारे मुसलमान ऐसे ही कर रहे हैं, सारे ही ऐसे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अगर कोई भी बंदा जो गाय का मूत पी रहा हो और वो उसको देखकर शायद कोई मुस्लिम को ये तासुर होता हो कि सारे हिंदू भी ऐसा ही करते होंगे, यकीन माने कोई मुझे करोड़ों रुपए भी दे शायद मैं ना पी पाऊं, कि वो इतनी फिल्थी चीज थी। असल में जो स्टीरियोटाइप है ना, ये एक यानी मेंटल डिसऑर्डर है। तो अगर आप जो है साइकोलॉजी पढ़ें तो उसमें स्टीरियोटाइप को मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो जो भी आदमी किसी दूसरे के बारे में या कौम के बारे में या तहजीब के बारे में स्टीरियोटाइप करे कि ये सारे ऐसे ही होंगे दो चार लोगों को देखकर, तो वो ये उसका मतलब ये है कि उसको मेंटल इशू है, उसका क्योर जरूरी है। जी, ये बात अब तय हुई, तो शायद अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि पहली बात तो ये कि ये जो ऊंट के पेशाब की हदीस है ये झूठी है। एक तो ये तय हो गया कि वो हदीस झूठी नहीं है, बस फर्क है तो किस स्कूल ऑफ थॉट में आप यकीन रखते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन में। हमारे यहाँ पे नहीं है, अरबों में ये बड़ी आम बात है, तभी हम वो जो वीडियोस देखते हैं अरबों में वो दूध और पेशाब को मिलाकर पीते हैं, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो उनका कल्चर है। और कल्चर मेरे ख्याल से मजहब से ज्यादा जो प्रेवलेंट होता है, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ भारत पाकिस्तान में देखेंगे तो सिवाय राजस्थान के या सिंध के कुछ इलाकों के आपको ऊंट वैसे ही दिखाई नहीं देगा। तो इंसान जब वो आपने हजारों सालों से जब किसी जानवर को देखा ही नहीं हो, तो उसके क्या तो उसका गोश्त खाना और क्या उसका पेशाब पीना, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सिमिलरली इज द केस। दूसरी बात, एक चीज का मैं और इजाफा करना चाहूंगा कि देखिए, अगर कोई भी शख्स, मसलन आप कोई चीज खाते हैं और मुझे डिस्कस्टिंग लगती है, या मैं कोई चीज खाता हूं वो आपको डिस्कस्टिंग लगती है, तो इस चीज का ताल्लुक जो है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सब्जेक्टिव मोरालिटी से है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई चीज सब्जेक्टिव मोरालिटी के खिलाफ है, मसलन आप चाइना चले जाएं तो चाइना में वो ऐसी चीजें खाते हैं कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है, लेकिन उनके यहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक सब्जेक्टिव मोरालिटी का हिस्सा है। तो हम किसी भी कौम को ये नहीं कह सकते कि यार तुम लोग फला चीज खाते हो। मसलन अगर कोई आदमी गोश्त खाए या मुसलमान गोश्त खाते हैं और हिंदू बहुत से ब्राह्मणों के नजदीक वो डिस्कस्टिंग है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान जो है वो गलत काम कर रहे हैं। या इसी तरीके से अगर हिंदू कोई चीज खाते हैं और वो मुसलमानों के नजदीक डिस्कस्टिंग है, तो वो मुसलमानों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये लोग जो है इतना फिल्थी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी से रिलेटेड इशू है, ना कि ऑब्जेक्टिव। हमें एहतराम करना होगा इस दुनिया के अंदर जितने मुल्क हैं उतने ही लोग हैं और उतनी ही खाने की चीजें हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबिलिटी एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर हमारा एक साथ में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, मुफ्ती साहब जो उलमा हैं वो उन्हीं बातों के ऊपर फोकस करते हैं, दो चार को छोड़कर, जो किसी भी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर हो गए। मसलन आपने किसका नाम लिया अभी, सैयद खादिम हुसैन रिजवी साहब का, तो वो एक खास वजह है कि जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ के पॉलिटिकल जो भी क्राइसिस आया या उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से वो मशहूर हो गए पाकिस्तान में, वरना पहले उनको कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने धरने वरने दिए उसके बाद पूरा पाकिस्तान, और न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनको जानने लगी। अब उनकी कोई भी स्पीच होती है तो वो सारी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है। उससे पहले वो तो उनकी उम्र मैं समझता हूँ कि 60 और 70 के दरमियान तो है, तो आज से तो वो स्पीच नहीं दे रहे हैं, 40 साल से वो स्पीच दे रहे हैं, कभी उनको किसी ने नहीं जाना। अचानक लोगों ने देखा भाई ये कहां से आ गया आदमी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी एक दो स्कॉलर को बुनियाद बनाकर ये परसेप्शन कायम नहीं करना चाहिए कि मोस्टली स्कॉलर्स यही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ओपिनियन, अगर इस्लाम की जो बुनियादी टीचिंग्स हैं उसको लेकर भी लोगों में इख्तलाफ है, इन बातों को लेकर तो इख्तलाफ पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान हो जाता है। खास तौर से अगर एक जानवर आपके खित्ते में पाया ही ना जाता हो, वो जानवर का गोश्त ही अगर आपने नहीं खाया हो, पेशाब की बात तो बहुत दूर किया जाती है। जी साहब, सही बात। मगर ये है कि मुसलमानों को भी थोड़ा सा एहतराम इस बात का करना चाहिए कि जब आप एतराज करते हो तो आप इस बात को भी याद रखें कि तारीख आपकी ऐसी है जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दौरान कुछ ऐसे वाक़ये पेश आए हैं। अगर आपको कोई पलट कर जवाब दे दे तो आपके पास फिर कोई दलील नहीं होगी उसको डिफेंड करने की। देखिए, ये अलग बात है कि दलील होगी या नहीं होगी, लेकिन
ہمارے یہاں جو بنیادی تعلیم ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کو برا نہ کہا جائے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ دوسروں کے یعنی دوسرے مذاہب کے جو گاڈز ہیں جن کی وہ ورشپ کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ لوگ بھی پلٹ کر پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں. اس لیے آپ ان کو برا بھلا کہنا، یہ قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ دوسرے مذہبوں کا مذاق نہ اڑایا جائے، دوسرے مذہب کے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، دوسرے مذہب سے آپ اختلاف کریں 10 مرتبہ کیجئے، لیکن اکیڈمک بیک گراؤنڈ پر ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے آج وقت دیا مفتی صاحب، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آپ سب نے دیکھا کہ مفتی یاسر صاحب نے حدیث کا حوالہ دے کر سارے مسئلے کو سولو کیا، لیکن اس پر الگ الگ رائے اور سمجھ ہے. میں آپ سب کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی اسکالرز اینڈ ٹرسٹڈ سورسز سے علم حاصل کریں اور ہر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو اف یو انجوائڈ دس ویڈیو پلیز گیو اٹ اے تھمس اپ. Don't forget to subscribe to my channel for more content like this. And make sure to hit the notification bell so you never miss an update. Jazakallahu khair for watching and I will see you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.